No social media can be pulled upon. So remember that comments may be deleted. Comments may be deleted, but not feelings. Not a feelings. మన యొక్క feelings తెలుసు. Feelings deleted కానీ comments deleted. Methodology deleted. Okay. So decide to use it for good. We have to use social media for good. Decide to use it for good. Discuss importance of learning, as well as what you are reporting on. Discuss the importance of learning, advantages of what you are reporting on, and explore फैज़ अहमद फैज़ की सवान हयात हमें सबसे पहले अभी हमारा सब्जेक्ट का आखिरी लेसन है। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1912 ईस्वी में सियालकोट में एक फारिगुल बाल इल्मी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद सुल्तान खां बैरिस्टर थे। फैज़ की इब्तदाई तालीम मशरक़ी अंदाज में शुरू हुई और उन्होंने कुरान के 2 पारे भी हिफ्ज़ करे थे। फिर अरबी फ़ारसी के साथ अंग्रेज़ी तालीम पर भी तवज्जो दी गई। फैज़ ने अरबी और अंग्रेज़ी में एमए की डिग्रियां हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दौरान तालीम फ़लसफ़ा और अंग्रेज़ी उनके ख़ास मज़ामिन थे। उस कॉलेज में उनको अहमद शाह बुखारी, पितरस और सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जैसे उस्ताद मुरब्बी मिले। तालीम से फारिग होकर 1935 ईस्वी में फैज़ ने अमृतसर के मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज में बतौर लेक्चरर मुलाजिमत कर ली। यहाँ भी उन्होंने अहम अदीबों और दानिश्वरों की सोहबत मिली, जिसमें मोहम्मदीन तासीर, साहिबजादा महमूदुल नज़र और उनके अहलिया रशीद जहां सज्जा ज़हीर और अहमद अली जैसे लोग शामिल थे। 1947 ईस्वी में फैज़ ने अखबार पाकिस्तान टाइम्स में मुदीर आला की हैसियत से काम शुरू की और 1951 ईस्वी में फैज़ की ज़िंदगी में सोहबतों और शायरी में निखार का पैगाम लेकर आया। उनको हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश में, जिसे रावलपिंडी साजिश केस कहते हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 5 साल उन्होंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में गुजारे। आखिर अप्रैल 1955 ईस्वी में उनकी सज़ा माफ़ हुई। रिहाई के बाद वो लंदन चले गए। 1900 और उसके बाद 1958 ईस्वी में फैज़ पाकिस्तान वापस आए, लेकिन जेल खाना एक बार फिर उनका मुंतज़िर था। इस्कंदर मिर्ज़ा की हुकूमत ने कम्युनिस्ट मवाद शाया और तकसीम करने के इल्ज़ाम में उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। उस बार उनको अपने मदाह जुल्फ़िकार अली भट्टो की कोशिशों के नतीजे में 1960 ईस्वी में रिहाई मिली और वो पहले मास्को और फिर वहां से लंदन चले गए। 1962 ईस्वी में उनको लैनन अमन इनाम मिला। लैनन इनाम मिलने के बाद
فیض کی شہرت جوابی تک ہندوستان اور پاکستان تک محدود تھی، ساری دنیا بالخصوص سوویت بلاک کے ممالک تک پھیل گئی۔ انہوں نے کثرت سے غیر ملکی دورے کیے اور وہاں لیکچرر دیے۔ ان کی شاعری کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہونے کے لگے اور ان کی شاعری پر تحقیقی کام شروع ہو گیا۔ 1964 میں فیض پاکستان واپس آئے اور کراچی میں مقیم ہو گئے۔ ان کو عبداللہ ہارون کالج کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو خوب نوازا اور کئی اہم عہدے دیے، جن میں وزارت ثقافت کے مشیر کا عہدہ بھی شامل تھا۔ 1967 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا تو فیض کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان جن میں وہ مشیر کے میں شامل تھا۔ ان کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی اور کڑا پہرا بٹا دیا گیا تھا۔ ایک دن وہ ہاتھ میں سگریٹ تھام کر گھر سے یوں نکلے جیسے چہل قدمی کے لیے جا رہے ہوں۔ بیروٹ تک پہنچ گئے۔ اس وقت فلسطینی تنظیم آزادی کا مرکز بیروٹ میں تھا اور یاسر عرفات سے ان کا یارانہ تھا۔ بیروت میں وہ سوویت امداد یافتہ رسالہ لوٹس کے مدیر بنائے گئے۔ 1982 میں خرابی صحت اور لبنان جنگ کی وجہ سے فیض پاکستان واپس آ گئے۔ وہ دمہ اور لو بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ 1964 میں انہیں ادب کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا، لیکن کسی فیصلے سے پہلے 20 نومبر 1984 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھا بچوں مختصر سا فیض احمد فیض کے حالات زندگی۔ پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض بیک وقت رومانی، کلاسیکی اور جدید شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کو رومان اور انقلاب کا حسین سنگم کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ترقی پسند نظریے شاعری کے مطابق انہوں نے جب حب الوطنی اور اخوات محبت کے گیت گائے اور صدائے انقلاب بلند کی، غریبوں اور مزدوروں کی حمایت میں نظمیں کہیں، لیکن ترقی پسند طریقہ اظہار کو اپنائے بغیر اپنے مخصوص طریقہ کو اہمیت دی اور اردو شاعری کو ایک نیا مزاج عطا کیا۔ ان کے اسلوب بیان اور ان کی سادگی، خود کلامی کا طریق، ادبیات، اشتہارات اور دیگر صنعتوں کے فن کا استعمال نے ان کی شاعری کو بے پناہ مقبولیت عطا کی۔ فیض احمد فیض کی نظموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: رومانی یا عشقیہ نظمیں، سیاسی یا انقلابی نظمیں۔ فیض احمد فیض کا مزاج بنیادی طور پر رومانی ہے۔ ان کی شاعری میں اس عنصر کو محسوس کیا جاتا ہے دو جہاں کہیں بھی رہے، حقیقت اور رومان کے سنگم پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کی ابتدائی شاعری میں عشق و محبت کے جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں،
موضوع پرانا ہونے کے باوجود ان میں ایک نئے پن کا احساس ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض 1948 میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے تو ان کے اندر اچانک تبدیلی آئی اور ان کے نظریات اور تصورات کو وسعت بخشی۔ ترقی پسند تحریک ہر طرح کے استحصال کے خلاف تھی اور انسان کو احتجاجی اور انفراد آزاد دیکھنا چاہتی تھی۔ اس وقت تمام برصغیر سا مزاج نظام کی جگڑ بندیوں میں قید تھا۔ یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ تھا، چنانچہ فیض نے اس تحریک میں شامل ہو کر استحصال اور استعار کے خلاف اپنی تخلیق دور کو استعمال کیا۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے سب سے اہم شاعر ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک سے جڑے موضوعات یعنی سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل پر بڑی عمدہ نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں میں صبح آزادی، ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، دو عشق، نثار میں تیری گلیوں پہ ملاقات، زندگی کی ایک صبح، زندہ کی ایک شام، توق وارید کا موسم، اے دل بیتاب تھر، مجھ سے پہلی سی محبت، میری محبوب نہ مانگ وغیرہ بہت نمایاں ہے۔ فیض کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ، نرمی اور دھیمائی پن ہے۔ فیض نے انقلابی موضوعات پر قلم اٹھاتے وقت بھی اردو شاعری، روایات اور تغزل کا خیال کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں غیر معمولی حسن اور دلکشی کا احساس ہوتا ہے۔ فیض کی نظموں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو مواز و علائم کو اپنے نئے مفاہیم کے ساتھ اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ فیض نے ابتدائی کلام میں ایہام پایا جاتا ہے، لیکن جب ان کا سامنا حالات اور مسائل سے ہوا تو ظلم و جبر کو دیکھا تو ان کے کلام میں رومان کی فضا کم ہوئی اور حقیقت پسندی کا رجحان بڑھنے لگا۔ انہوں نے اشتراکی اصولوں پر اپنی شاعری کی بنیاد رکھی، لیکن اشتراکی پرچار کے بغیر انہوں نے اور جمالیاتی اصولوں کو مد نظر رکھا۔ فیض احمد فیض کی نظموں میں سماجی اور سیاسی مسائل کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں اور ان کی عشقیہ شاعری مائل با پرواز نظر آتی ہے۔ فیض نے عشقیہ واردات کو اپنے عہد کی سیاسی کشمکشوں اور سماجی مسائل سے اس طرح ہم آہنگ کر دیا ہے کہ ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا۔ جیسے انہوں نے کہا، چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں ہے دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سے لیں تڑپ لیں رو لیں، اپنے اجدال کی میراث ہے معذور ہیں ہم۔ فیض احمد فیض کے یہاں غم جانا اور غم دوراں دونوں آپس میں ملے ہوئے نظر۔ غم مایوسی نہیں بلکہ رجائی، ان کے یہاں طلوع آفتاب کی کرنیں امید بند آتی ہے، یاس و قنوطیت کو دور کر دیتی ہے۔ فیض یہاں اپنے ماحول اور معاشرے کی عدم مساوات اور عدم انصاف کا غم اور موت کی ارزانی کا غم نمایاں ہے۔ جنگ، افلاس، استحصال کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں، دنیا کی تباہی اور بربادی پر خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ اس زمن میں ان کے اشعار ہیں، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ نہ کر، دل فریب تھے غم روزگار کے۔
اور بھی دیکھے ہیں زمانے لے محبت کے سوا، راہیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض احمد فیض کی شاعری میں ایک نئی بصیرت، نئی کیفیت اور ایک نیا جوش شگفتی کا احساس ہوتا ہے، جس میں ایک تازہ ولولہ ہے جو انسان میں عزم، حوصلہ، تازہ فکر اور ایک رجائی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ نظم لوح قلم میں ان جذبات کی عکاسی کی گئی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں: ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، دل پہ جو گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوران پہ کرم کرتے رہیں گے، مے خانہ سلامت ہے تو ہم سر کشی مئی سے تزائیں در و بام حرم کرتے رہے۔ فیض کی میں سیاسی اہمواریوں کا بیان ہونے کے باوجود ان کی نظمیں نعرہ بازی سے پاک ہیں۔ فیض کو اپنے وطن سے بے حد محبت تھی۔ ان کی وطن کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ جب ملک میں اظہار خیال پر پابندی لگائی گئی تو انہوں نے کہا، مطاع لوح قلم ہے کہ خون دل میں ڈبا لی ہے انگلیاں میں نے، زمانے پہ مہر گلی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ اظہار خیال پر پابندی جس ملک میں لگائی جائے گی، اس تناظر میں یہ اشعار لطف دیں گے۔ اس طرح ان کی شاعری زمین و مکان کے حدود سے بالاتر ہے۔ فیض نے اپنی لفظ کا انتخاب بڑی غور و فکر کے بعد کرتے ہیں۔ لفظوں کی تراشی خراش کا عمل مسلسل جاری رکھتے ہیں اور تمام شعری مسائل کا سہارا ہے۔ ان کے شعروں میں دلکش ترنم پایا جاتا ہے۔ بہتر تراشی میں انہیں مہارت ہے۔ پر لطف و تشبیہوں اور اشتہاروں سے وہ جیتے جاگتے بہتر تراشتے ہیں۔ فیض ہمارے ملک کے ایک نامور شاعر ہیں جن کے انقلاب کی گرج زمانے میں سنائی دیتی ہے۔ فیض کے مختلف مجموعے کلام شائع ہوئے ہیں: نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاریں، یار میرے مسافر شامل ہیں، جن کو یکجا کر کے ایک کلیات نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ تھا عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا فیض کی حالات زندگی اور ان گوئی پر جو مختصر جو پڑھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم فیض احمد فیض کی نظم کا نظم لوح قلم ہم نیکسٹ کل کی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا فیض احمد فیض کی حالات زندگی اور فیض احمد فیض کی نظم گوئی۔ کل ہم انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ کلاس میں آخری فیض احمد فیض کی آخری نظم، اس سلیبس کا آخری نظم لوح قلم پر انشاءاللہ کل اس کا نظم اور نظم کا خلاصہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔